अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमरा अहमद, पार्ट 1 लाहौर, एपिसोड 10। ये जराबें नहीं उतारनी, ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं। वो कार को भगाते हुए फार्मेसी तक लाया, फिर अंधाधुंध अंदर दाखिल हुआ तो उसका सांस फूला हुआ था। ये खून को गर्दिश में रखती है। ऑपरेशन के बाद हरकत ना करने से माँ की पिंडलियों में खून का क्लॉट बनने का खदशा है। क्लैक्सिन, मुझे क्लैक्सिन चाहिए, इमरजेंसी है। वो आहिस्ता आवाज में कह रहा था या वो चिल्ला रहा था। उसे अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ फार्मासिस्ट दिखाई दे रहा था जो तेजी से उसे कुछ इंजेक्शन थमा रहा था। क्लॉट एक छोटा सा जमा हुआ खून का दोथड़ा होता है। एक दफा पिंडली में बन जाए तो किसी जहरीले जानवर की तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जिस्म की तरफ सफर करता है। घर में वो भागते हुए दाखिल हुआ, इंजेक्शन बनाया और माँ के करीब बैठा। माला कुछ पूछ रही थी लेकिन उसे आवाज नहीं आ रही थी। वो कपकपाते हाथों से उनके जिस्म में इंजेक्शन लगा रहा था। ये जमा हुआ लोथड़ा जिस्म में 3 जगहों पे फंस सकता है, दिल, दिमाग और फेफड़े। माँ को फौरन इमरजेंसी में लेकर जाना है, मैं व्हील चेयर लाता हूँ, तुम माँ को तैयार करो, उसने खुद को कहते सुना और फिर से बाहर भागा। ये दिल में फंस जाए तो दिल बंद हो जाता है, दिमाग में फंस जाए तो दिमाग मर जाता है और फेफड़ों में फंस जाए तो सांस बंद हो जाता है। तीनों सूरतों में ये एक नन्हा सा लोथड़ा इंसान की जान ले लेता है। माँ नीम बेहोश सी व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी, सफेद चादर सर और कंधों के गिर्द लिपटी थी, आंखें नीम वा थी। मोहित व्हील चेयर धकेलते हुए अस्पताल की इमारत में दाखिल हो रहा था। वो तेज तेज साथ भाग रही थी। इसको एम्बोलिज्म कहते हैं। इससे बचाने के लिए ये जराबें पहनाई जाती हैं। वो सीटी स्कैन रूम के बाहर खड़े थे। मोहित उनको सीटी के तख्ते पे लटा रहा था। स्टाफ डाई डालने के लिए उनके हाथ की वेन को फिर से प्रिक कर रहा था। एक और सुई, एक और निशान। एम्बोलिज्म एक दफा बन जाए तो फिर इंसानों को चंद घंटों में मार दिया करता है, इसलिए माला इनकी जराबें नहीं उतारनी। मोहित ने ये सब उस वक्त सोचा, बताया नहीं था। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसे तफसील से इन जराबों का मकसद समझाना चाहिए था। वो दोनों सर्द कॉरिडोर में बाहर खड़े थे, उनके चेहरे सफेद और सांसें अटकी हुई थी। मैं इतने साल से म्यू अस्पताल में सर्जरीज का हिस्सा हूँ, मोहित दीवार से टेक लगाए छत को देखते हुए कह रहा था। आज तक मेरे सामने अनगिनत लोगों को एम्बोलिज्म हुआ है, जानती हो उनमें से कितने लोग बचे? कितने? मोहित ने नजरें उसकी तरफ मोड़ी। 0। वो बोला तो आवाज आहिस्ता थी। कश्माला का सांस वहीं अटक गया। एम्बोलिज्म से कोई नहीं बचता माला, मगर मैंने गूगल पे पढ़ा था कि 2/3 लोग बच जाते हैं। गूगल की हर बात प्रैक्टिकल नहीं होती। मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो हकीकी जिंदगी में पेश आती है। लोग एम्बोलिज्म से नहीं बचते क्योंकि एम्बोलिज्म की वक्त पे तशखीस नहीं हो पाती। एम्बोलिज्म की पहली बड़ी अलामत मौत है। अचानक से सर्जरी के बाद बंदा मर जाता है, बस लोथड़े का पता ही मरने के बाद चलता है। ऐसे मत कहो मोहित, मैंने क्यों माँ की जराबें उतारी? मुझे वाकई याद नहीं था कि तुमने मुझे कुछ कहा था इस बारे में। तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे भी चेक करना चाहिए था। हम माँ से एक लम्हे की भी गफलत नहीं बरत सकते। अगले 3 दिन माँ को आईसीयू में रखा गया। सीटी स्कैन के मुताबिक क्लॉट उनके फेफड़ों में जाके फंस गया था, लेकिन बर वक्त क्लैक्सिन मिलने से उनका खून पतला होना शुरू हुआ। सीटी हर रोज नहीं किया जा सकता, दरमियान में गैप देना जरूरी था, इसलिए चौथे रोज जब सीटी किया गया तो क्लॉट छोटा होता दिखाई दिया। उसका मतलब था कि वो अब बेहतर थी। सर्जन का कहना था कि अगर मोहित पर वक्त माँ को क्लैक्सिन का इंजेक्शन ना लगाता तो ये क्लॉट फेफड़ों में फंस के उनका सांस रोक सकता था। जिनके बेटे डॉक्टर नहीं होते होंगे वो क्या करते होंगे मोहित? वो दोनों माँ के बिस्तर के साथ बैठे थे और वो पूछ रही थी, हमारे पास सब कुछ है, तुम खुद माँ को मैनेज कर रहे हो क्योंकि तुम सर्जन हो, लेकिन जिनके घर में कोई डॉक्टर नहीं होता होगा वो कितना ख्वार होते होंगे हमारे इस हेल्थ सिस्टम में। तुमने अभी सरकारी अस्पताल नहीं देखे माला, ख्वारी जहाँ खत्म होती है वहां से हमारे अस्पताल शुरू होते हैं। एक वाहिद अस्पताल जहाँ सिस्टम बेहतरीन है और मरीज अकेला भी है तो उसके इलाज का प्रोटोकॉल पूरा होता है, वो CMH है। लेकिन उन्होंने भी आम आवाम के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं, लोग बेचारे कहाँ जाएं?
मोहित उस मौजू पे घंटों बोल सकता था, मगर माला ने उससे वही सवाल किया जो वो बार बार पूछ रही थी। माँ ठीक हो जाएंगी ना? हाँ, वो ठीक हो जाएंगी। आपसे इंशाल्लाह वो रिकवरी की तरफ होंगी। 1 मई को माँ का ट्यूमर डायग्नोज हुआ था और डॉक्टर वोना ने हमें 6 माह दिए थे, 1 नवंबर तक। लेकिन देखो, हमें डॉक्टर वासिफ मिल गए और हमें मालूम हुआ कि माँ को मेंजियोमा है। अभी बायोप्सी की रिपोर्ट आनी है, लेकिन उम्मीद है कि डॉक्टर वासिफ की बात दुरुस्त निकलेगी। जो अल्लाह यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। और ये एक फिक्रा उसके जहन में पेवस्त हो गया। जो अल्लाह यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और चेहरा उठा के ज़ेरे लब दुआ मांगने लगी। बस शफान तशाफी, शफा दे ऐ शफा देने वाले। इस दफा जब माँ घर आई तो वो वाकई सेहत की तरफ गामजन थी। जो अल्लाह यहाँ तक लाया था वही आगे भी लेकर जा रहा था। माँ पहले से ज्यादा ज़हनी तौर पे बेदार हो चुकी थी। उनका जख्म भर रहा था, उनका क्लाट अंदर ही अंदर घुल के गायब हो चुका था। और सबसे अच्छी बात, माँ के ट्यूमर की बायोप्सी रिपोर्ट आ चुकी थी, यानी उनके ऑपरेशन के वक्त ब्रेन से जो ट्यूमर निकाला गया था उसके हिस्से 3 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज को भेजे गए थे और तीनों की बायोप्सी रिपोर्ट एक जैसी थी। ग्रेड 1 मेंजियोमा, सबसे ज्यादा बेज़रर मेंजियोमा। सर्जन ने सर्जरी के दौरान ट्यूमर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ब्रेन में छोड़ दिया था, क्योंकि वो उन जगहों से चिपका हुआ था जो जिस्म के अज़ा कंट्रोल करते हैं। उसको काटा जाता तो जिस्म मफलूज हो जाता। वो इतना छोटा सा बचा हुआ ट्यूमर था कि अगर वो ब्रेन में रहता भी तो कोई मसला ना था। उसको दोबारा तकलीफ दे बनने में 20 से 25 साल लगने थे। कहाँ वो डॉक्टर वोरा की 6 माह की टाइम लाइन से लड़ रहे थे और कहाँ 20 से 25 साल की उम्मीद उनके लिए आबे हयात थी। अगले 2 हफ्ते तक माँ इतनी बेहतर हो गई कि अब वो पुरानी बातें याद करने लगी थी। रमजान कब शुरू हुआ, माला कब लाहौर वापस आई, उन्हें कुछ भी याद ना था। ईद उनकी बीमारी में आई और गुजर गई। माला को एहसास हुआ कि उन्हें ये भी याद नहीं था कि ज़ियाद ने उसका रिश्ता मांगा है। वो भी खामोश रही। ये वक्त उन बातों का नहीं था। वो अप्रैल में लाहौर वापस आई थी, लेकिन माँ के जहन में नई यादाश्तें नहीं बन रही थी। उन्हें बहुत कुछ याद ना था। एक दिन जब उनके बालों में ब्रश फेर रही थी, माँ उससे पूछने लगी, इज़्ज़ा की शादी हो गई? जी माँ, इसी के लिए तो लाहौर आई थी मैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं याद? वो हैरान थी। वो हर दफा उस सवाल के जवाब में कहती कि माँ, आपके ब्रेन पे ट्यूमर का इतना प्रेशर था कि वो यादाश्त के हिस्से को मुतासिर कर रहा था। लेकिन इस दफा ब्रश चलाते हुए वो जल के बोली, क्योंकि उन दिनों आप टुन होती थी, कह के जुबान दबा ली। लेकिन खिलाफे तवक्का पूरे जहां बेगम जोर से हंस दी। एक चपत पीछे बैठी माला के घुटने पिल गई। परे बदतमीज, माँ को ऐसे कहते हैं? वो बुरा मान के भी हंसे जा रही थी। माला ने नरमी से उनके स्याह सफेद बालों को अपने हाथों में थामा, फिर अपना चेहरा पीछे से उनके कंधे पे रखा। माँ, आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन एकदम वो जोर जोर से रोने लगी थी। इतने हफ्तों की बेबसी, खौफ और उम्मीद सब आंसुओं की सूरत आंखों से बाहर निकला था। वो अब सिर्फ एक लड़की थी जो अपनी माँ को खोने से डरती थी। मेरी बेटी। माँ जो पहले हंस रही थी, वो उसका सर अपने सा लगाए खुद भी रोने लगी थी। वो एक माँ थी जो अपने बच्चों को अकेला छोड़ के अगले जहां जाने से डरती थी। आंसू उनकी बूढ़ी आंखों से निकल के झुर्रियों ज़दा चेहरे पे नीचे बहने लगे थे। उनके चेहरे का टेढ़ापन ट्यूमर के निकलते ही दुरुस्त हो गया था, जैसे इस्त्री कर दिया गया हो। माला ने माँ को इस बीमारी में दूसरी दफा रोते देखा था। पहली दफा तब जब ऑपरेशन के बाद बड़े मामू इस्लामाबाद से मिलने आए और कुछ दिन यहीं रहे। उनको देखते ही माँ ने पहली दफा कहा, भाईजान मुझे दर्द हो रहा है। और वो सुन रहेगी। माँ को दर्द भी हो रहा था। बस मेरी माँ बच जाए कि दुआएं करते करते याद ही ना रहा था कि माँ को भी दर्द हो सकता है। दूसरी दफा वो अब रोई थी माला के सामने। मोई तो लड़का है माँ, कुछ ना कुछ कर लेगा। माँ ही की तो फैमिली है। मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं है माँ। मैं क्या करती अगर आपको कुछ हो जाता? वो उनके कंधे से सर टिकाए रोई जा रही थी। आंसू उनके कंधे पे रखे दुपट्टे में जज्ब हो रहे थे। ये उस लम्हे था जब माँ ने आंसू पूंछे और चेहरा उठाया, उसका माथा चूमा और उन्हें जैसे याद आया, कुछ दिन पहले नगीना मेरे पास आई थी। माला फौरन उसे पीछे हुई और ब्रश उठाया।
گیلے چہرے کے ساتھ وہ ان کے بالوں میں برش پھیرنے لگی تاکہ پیچھے ہو جائے اور وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ وہ زیاد کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی مالا۔ مالا کے ہاتھ اوپر سے نیچے چلتے رہے۔ اسے اسٹوڈیو کی کھڑکی یاد آئی جو آنسوؤں سے بھری تھی۔ اسے کیف یاد آیا جو اس دن سے غائب تھا۔ دونوں میں سے کسی نے دوسرے کو کال نہیں کی تھی۔ تم سوچنا اس بارے میں بیٹے، زیاد اچھا لڑکا ہے، شریف ہے، برسرے روزگار ہے۔ وہ اب دھیرے دھیرے زیاد کے بارے میں بہت سی باتیں کہہ رہی تھی۔ میں سوچوں گی ماں، وہ بولی تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ کیا وہ زیاد کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی یا کسی وجہ سے وہ اس موضوع کو ٹال رہی تھی؟ کچھ تھا جو ادھورا رہ گیا تھا اور اسے اس کے مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ مالا اور ماں کا سب سے زیادہ جھگڑا میٹھا کھانے پہ رہا تھا۔ سرجری کے بعد چونکہ وہ زیادہ ہلتی جلتی نہیں تھی اس لیے خود سے میٹھا نہیں کھا سکتی تھی۔ ماں کو ہلانا جلانا بھی ایک الگ مسئلہ تھا۔ فزیو تھراپسٹ روز گھر آتی اور ان کو ایکسرسائز کرواتی۔ وہ نوجوان سی لڑکی تھی، چلبلی سی، جینس ٹاپ پہنے بلاک ہیل سے ٹھک ٹھک چلتے ہوئے کمرے میں آتی اور خوشگوار انداز میں اعلان کرتی، آنٹی اٹھ جائیں، فزیو کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اپنے بیڈ پہ لیٹی ماں کی شکل سے لگتا وہ اس کو کچا چبا جائیں گی۔ ان کو وہ ایک آنکھ نہیں پاتی تھی کیونکہ وہ ان سے جسمانی مشقت کرواتی تھی۔ اس کے آنے کا ٹائم فکس تھا اور آنے سے پہلے ماں کی وہ حالت ہوتی جیسے ٹیوشن کے ٹیچر آنے سے پہلے بچوں کی ہوتی ہے، بس کسی طرح چھٹی کا بہانہ بن جائے۔ مالا، آج تو مہمان آنے ہیں، تم فزیو تھراپسٹ سے کہو کل آ جائے۔ میں نے مہمانوں سے بات کر لی تھی، وہ 6 بجے کے بعد آئیں گے، فزیو کی چھٹی نہیں ہونی ماں۔ وہ بھی ہورے جہاں کی بیٹی تھی، جیسے بچپن میں ماں زبردستی ٹیوشن اور قاری صاحب پہ بیچتی تھی، اس سے بھی سارے بدلے گن گن کے لینے تھے۔ ماں پہلو بدل کے رہ جاتی، مجھے تو وہ نقلی تھراپسٹ لگتی ہے، میرے سارے جوڑ ہلا جاتی۔ اس کے جوڑ ہلانے سے یہ ہوا کہ جون کے آغاز میں ماں جو بالکل بیڈ پہ تھی اب اٹھ کے بیٹھنے لگ گئی تھی۔ جون کے وسط تک وہ کھڑی ہونے لگی اور جون کے آخری دنوں میں پہلی دفعہ انہوں نے واکر کے سہارے چند قدم اٹھائے۔ جولائی شروع ہوا تو ماں بلاہر واکر سے کمرے کا چکر کاٹنے لگی۔ باتھ روم بھی اب وہ واکر سے جا رہی تھی۔ ہر شام فزیو تھراپسٹ ایکسرسائز کروانے آتی اور آخر میں ان کو کھڑا کرتی۔ وہ واکر سے چند قدم چل کے مالا کے بیڈ پہ بیٹھ جاتی اور پھر وہی بیٹھی رہتی۔ فزیو کے جانے پہ وہ ایسے خوش ہوتی جیسے بچے اسکول کی چھٹی کی گھنٹی بجنے پہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی روز کی روٹین تھی۔ فزیو چلی جاتی اور وقت بھی چائے لے آتی۔ مالا اور ماں وہیں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے چائے پیتے، ساتھ ہی ماہی کو ویڈیو کال ملا لیتے۔ ماہی کی اس وقت فجر بھی نہیں ہوئی ہوتی لیکن وہ ماں کے لیے اٹھ جایا کرتی تھی۔ پھر وہ تینوں خوب باتیں کرتے، گئے دنوں کی باتیں کرتے، پرانے قصے، سب کچھ خواب سا لگتا تھا۔ کہاں ماں ٹیومر کی مریض تھی اور کہاں وہ دونوں اب مالا کے بیڈ پہ بیٹھ کے گپے لگا رہے تھے۔ ماہی نے گپوں کے لیے گپ کا لفظ ایجاد کیا ہوا تھا۔ وہ ہر کسی کے نام کو چھوٹا کر کے آگے ایس لگا دیتی تھی۔ یوں ان کی شامیں ایک جیسی ہوتی، گپس لگاتے لگاتے کٹ جاتی، پھر رات ہو جاتی اور ماں کی نائٹ روٹین شروع ہو جاتی۔ ان کا بیڈ بنانا، ایکسٹرا شیٹس، دوائیاں، اینٹی بایوٹک۔ درمیان میں معید کو شک ہوا کہ ماں کو منجائٹس ہو گیا ہے کیونکہ ٹیسٹ رپورٹس میں کچھ لیولز ہائی آ رہے تھے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب دماغ کی منجی کی تہہ میں انفیکشن ہو جائے جسے منجائٹس کہتے ہیں، اور یہ جان لیوا ہو سکتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر واسف کا کہنا تھا کہ یہ منجائٹس نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ جب وہ تندرست لگ رہی ہیں اور اس سے بہتر ہو نہیں سکتی تھی اور ٹیومر بھی منجیوما ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز ٹھیک ہے، یہ لیولز بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اینٹی بایوٹک آہستہ آہستہ ان کو تندرست کر دے گی۔ اور یوں معید کچھ دن کے لیے مطمئن ہو جاتا، پھر دوبارہ وہ ٹیسٹ کرواتا۔ بظاہر ماں تندرست تھی لیکن وہ لیولز نیچے نہیں جا رہے تھے۔ کہاں گڑبڑ تھی جسم میں، یا شاید وہ وہمی ہو رہا تھا۔ اس دن معید کے ساتھ اس کا ایک دوست اینڈوکرائنالوجسٹ گھر آیا اور ماں کی شوگر وغیرہ کا فالو اپ کرنے لگا۔ وہ اس وقت بیڈ پہ اٹھی بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا، سفید بال قلموں سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ مالا نے سوچا صبح ان کا ہیئر ڈائی لگا دے گی۔ میں میٹھا نہیں کھا سکتی، حسرت ہی رہے گی اب یہ، وہ شکوہ کرتے ہوئے ڈاکٹر جعفر سے کہنے لگی۔ کس نے کہا ہے آپ میٹھا نہیں کھا سکتی معید؟ اس نے تحکم سے کہا، آنٹی کی شوگر چیک کرواؤ اور گھر میں جو بھی میٹھا ہے لے آؤ۔ ہیں کیا مطلب؟ وہ جو صوفے پہ بیٹھی موبائل پہ لگی تھی ہڑبڑا کے اٹھی۔ معید بھی فکر مند ہو گیا۔ ماں کی شوگر ہائی ہوئی تو انفیکشن ہو سکتا ہے، میں اینڈوکرائنالوجسٹ ہوں یا تم؟ ڈاکٹر جعفر بگڑ کے بولے،
میں شوگر کو ہائی نہیں ہونے دوں گا. اگر ہم ان کو میٹھا کھلا کے ساتھ ہی انسولین کی قسم کا نام لگا دیں تو شوگر ہائی نہیں ہوگی. بخت بی نے انڈوں کا حلوہ بنایا تھا. تھوڑی دیر بعد ماں مزے سے پیالے میں انڈوں کا حلوہ کھا رہی تھی جبکہ مالا اور معید بے بسی سے انہیں گھور رہے تھے. اس دن سے ڈاکٹر جعفر ماں کا فیورٹ ڈاکٹر بن گیا. وہ دوپہر کے کھانے کے بعد پیالہ بھر کے انہیں میٹھا کھانے دیتا اور ساتھ ہی مالا ان کو انسولین کی وہ قسم لگا دیتی جو اس نے کہی تھی. وہ کھانے سے پہلے بھی شوگر نوٹ کر کے بتاتی اور ساتھ یہ بھی کہ وہ کیا اور کتنا کھا رہی ہیں. انسولین فوراً جسم میں جا کے شوگر لیول کم کر دیتی. یہ ایک خطرناک چیز تھی لیکن چونکہ اینڈوکرائنالوجسٹ خود اس کو مانیٹر کر رہا تھا اس لیے ماں کا شوگر لیول ٹھیک رہا اور وہ ایک دم خوش رہنے لگی. وہ ہر روز میٹھا بناتی. جعفر کا کہنا تھا کہ مریض خوش نہیں ہوگا تو صحت مند نہیں ہوگا. جون کے مہینے میں انہوں نے بہت میٹھا کھایا. جعفر نے جولائی میں بھی انہیں میٹھا کھانے دیا. اس کا کہنا تھا کہ اگست میں جب زخم مکمل بھر جائے گا اور وہ چلنے پھرنے لگیں گے تب ہم اس کو روک دیں گے. البتہ ماں کو سختی سے منع کیا کہ وہ جعفر کی اجازت بغیر میٹھا نہیں کھا سکتی. آہستہ آہستہ وہ میٹھے میں ایک دن کا گیپ دینے لگا. ماں کو یہ بات پسند نہیں آئی لیکن مجبور تھی. وہ بھی گیپ والا دن تھا لیکن مالا نے صبح دیکھا کہ بخت بھی شاہی ٹکڑے بنا رہی ہیں. اس کے کان کھڑے ہو گئے. ماں سے جا کے پوچھا تو انہوں نے سر جھکا کے معصومیت سے کہا معید نے کہا تھا. اس نے معید کو کال کی. وہ ہسپتال تھا. کون سے شاہی ٹکڑے؟ میں نے تو نہیں کہا. مالا کو ساری بات سمجھ آ گئی. اسے ماں کی معصومیت پہ ہنسی بھی آئی لیکن خیر. دوپہر میں وہ چپ چاپ شاہی ٹکڑوں کا پیالہ لیے ماں کے پاس گئی اور انہیں تھما دیا. بس ایک پیالہ کھانا ہے آپ نے. ماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا. کچھ نہیں کہا. دوبارہ نہیں مانگا. مالا کو لگا ماں کو بالآخر اپنی شوگر کا احساس ہونے لگا ہے. رات کو اس نے بخت بھی اور معید کے ساتھ کچن میں میٹنگ کی. اب مجھ سے پوچھے بغیر گھر میں میٹھا نہیں بنے گا. معید نے سر ہلایا. ہاں اور مالا اب ماں کو آج کی حرکت پہ کچھ نہ کہنا. میں نے انہیں ایک پیالہ دے دیا ہے. وہ مزید نہیں مانگیں گی. مالا کا منہ کھل گیا. معید میں انہیں ایک پیالہ دے چکی تھی. انہوں نے تم سے الگ سے مانگا ہے. معید نے بے اختیار ماتھے کو چھوا. اس نے کیسے ماں کی معصومیت پہ بھروسہ کر لیا. پھر دونوں نے ایک دم بخت بی کو دیکھا. وہ بھی منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی. ایک پیالہ تو باجی کو میں نے بھی دیا ہے. بختے بی. وہ دونوں چلائے تھے اور ماں کمرے میں بیٹھی ہم ٹی وی کا کوئی ڈرامہ لگائے مزے سے شاہی ٹکڑے کھا رہی تھی. بس ثابت ہوا کہ وہ بھی ان کی ماں تھی. اندرونی شہر کی گندی میلی گلیوں میں سے ایک کے اندر بنے اس گھر میں آج بھی بہت رش تھا. البتہ وی آئی پی کے لیے مختص قالین والے کمرے میں صوفے پہ کروفر سے بیٹھی کبیرہ بیگم تنہا تھی. ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ مسترب سی اپنے ہیرے کی انگوٹھیاں مروڑ رہی تھی. بوائے کٹ بال ہمیشہ کی طرح سیٹ تھے. کانوں میں موتیوں کے ٹاپس اور آنکھوں میں برہمی تھی. سامنے بیٹھا بکھرے بالوں اور بدبودار لباس والا عامل پیٹر مسیح آنکھیں بند کیے ہوئے تھا. کبیرہ بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی. بچ کیسے گئی حورے جہاں. وہ ایک دم تڑپ کے بولی تو عامل نے آنکھیں کھولی. جادو نے اس کے خون کو اس کے خلاف کر دیا. خون میں شیطانی لوتھڑا بنایا گیا تھا. لیکن عامل نے گہری سانس اندر کھینچی. کیا کریں اس کے بچوں نے علاج کروا لیا. ہوں کیا فائدہ ہوا. وہ ناخوشی سے انگوٹھی کو بار بار اتارتی اور واپس پہنتی. اتنے جادو کے باوجود اسے بچنا ہی تھا. جادو نے اس کے جسم کو بہت کھوکھلا کر دیا ہے. کبھی تو عامل کا وقت بھی آئے گا. وہ زیر لب مسکرایا. کبیرہ نے ہوں کہہ کے سر جھٹکا اور دوسرے موضوع کی طرف آئی. ماہی اس کی بیٹی کی ساس کسی کو بتا رہی تھی کہ اس کی پریگنینسی ٹھیک جا رہی ہے. ایک کام کہا تھا تمہیں کہ اس کا بچہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی تم سے نہیں ہوا سائیں. عامل نے ڈھیلے سے انداز میں کندھے اچکائے. ہمارا قصور نہیں ہے. وہ لڑکی پڑھائی بہت کرتی ہے. صبح شام کی دعائیں. اس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ہم جادو بھیجتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں کرتا. یعنی میں اب وہ دن دیکھوں گی جب عباد اور ماہی اپنی مکمل فیملی سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور میری بیٹی گھر بیٹھی ہوگی. ناممکن. کبیرہ نے مٹھیاں بیچ لی ایسے کہ ناخن ہتھیلیوں میں پیوست ہو گئے. عامل کاجل لگی آنکھوں سے مسکرایا. فکر نہ کرو. انسان سست پڑ جاتے ہیں. کسی نہ کسی دن وہ دعا مانگنا بھول جائے گی. کبھی نہ کبھی وہ ناغہ کرے گی. ہم طاق میں ہوں گے اور اسی دن حملہ کریں گے. مگر کبیرہ کی تسلی نہیں ہوئی. اسی ناخوشی سے عامل کو دیکھ کے گویا ہوں. اور وہ زیاد اس کا اچھا حساب تمام کیا تم نے. اس کی ماں رشتہ لینے پہنچ گئی کشمالہ کے گھر. اس کی ماں کا بھی وہی مسئلہ ہے کبیرہ بیگم.
وہ پڑھتی پڑھاتی بہت ہے، یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ سارا دھندا خراب کر دیتے ہیں۔ وہ جی بھر کے بعد مزہ ہوا۔ زیاد کی ماں نے اپنی پڑھائی سے اور ماہی نے اپنی پڑھائی سے اپنی اولاد کو محفوظ کر رکھا ہے، اب میں کہاں سے نقب لگاؤں؟ کس کام کے ہو پھر آپ میرے؟ زیاد کی ماں کا کچھ کرتا ہوں۔ جب حورے جہاں جیسی پڑھنے پڑھانے والی عورت جادو سے بیمار پڑ سکتی ہے تو زیاد کی ماں کیا چیز ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑانے لگا، پھر اسی کیفیت میں بولا، زیاد کشمالہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ تمہاری بیٹی کا معاملہ مجھے یہاں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ میری بیٹی کی شادی زیاد سے ہی ہوگی اور تم کرواؤ گے یہ سب۔ کبیرہ بے چینی سے ناہو چبانے لگی تھی۔ یہ وہ صرف تب کرتی جب وہ شدید بے بسی کا شکار ہوتی۔ خاندان والوں کی باتیں، اپنی بیٹی کا بڑھتا وزن، یہ سب اسے ہراساں کرتا تھا، اور پھر دھوم دھام سے شادی کر کے اور ایک اچھا دماغ لے کر خاندان پہ داغ بھی بٹھانی تھی۔ کبیرہ کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی کہ اپنی داغ ہر ایک پہ قائم کیسے رکھنی ہے، اور اگر یہ سب نہ ہو سکا اور اسے ماہی کا بچہ اور مالا کا بسا ہوا گھر دیکھنا پڑا تو یہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہوگا۔ کشمالہ زیاد کو پسند نہیں کرتی، اس کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ عامل ایک دم چونکے بولا۔ کبیرہ بھی اپنے خیال سے جاگی، چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ واہ، تمہارے موکل تو بڑے کام کے ہیں، کون ہے اس کی زندگی میں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کوشش کرتا ہوں پتا کرنے کی۔ عامل نے بڑے جوش سے آنکھیں بند کی، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہڑبڑا کے اس نے آنکھیں کھولی۔ نہیں، کوئی نہیں۔ ہاتھ بے اختیار گردن تک گیا اور وہ درد کئی دن تک محسوس ہوتا رہا تھا۔ مگر تم نے کہا نا، موکل کو غلطی لگی تھی، کوئی نہیں ہے کشمالہ کی زندگی میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو۔ وہ کھانستے ہوئے بات بدل گیا۔ زیاد کی ماں کو بہت تیزی ہے نا رشتہ کرنے کی، پہلے اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب وہ کبیرہ بیگم کو وہ فہرستہ مارا تھا جو اسے درکار تھی، نقدی، بکرے اور فیورز، کسی کی سفارش، کسی کا تبادلہ۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جادو جنات کا کام کرنے والے اپنے لیے جنات سے کہہ کے دولت کیوں نہیں کما لیتے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جنات انسان کو دولت نہیں لا کے دے سکتے۔ دولت انسان کو انسانوں سے کمانی ہوتی ہے، یہ نصیب سے ملتی ہے، محنت سے بڑھتی ہے اور حکمت سے خرچ کرنے پہ قائم رہتی ہے۔ جنات اس معاملے میں بے بس ہوتے ہیں، وہ تکلیف دے سکتے ہیں یا کسی کا حال عامل تک پہنچا سکتے ہیں۔ عامل ان کاموں کے لیے جنات کو قید کرتے اور ان پہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جنات ہر کام درست کر دیں یا ہر خبر سچی پہنچائے۔ جنات جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں اور اگر انہیں جواب معلوم نہ ہو تو اپنی طرف سے گھڑ کے سنا دیتے ہیں۔ عامل اپنے کلائنٹ سے پھر بھی پیسے بٹور لیتا ہے، البتہ ایسے گندے میلے علاقوں میں رہنا اس کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ برے جنات اور شیاطین قریب تب آتے ہیں جب انسان ویرانے اور گندی جگہوں پہ رہے۔ انہیں جنات کو قابو کرنے کے لیے بہت سے غلاظت سے بھرے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے میں کچھ جنات ہوتے ہیں جو عامل کے قبضے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ عامل ان کو مارنے یا ان کی روزی تنگ کرنے کا ڈراوا دیتا ہے، لیکن جس دن کسی جن کو یقین ہو جائے کہ عامل اس کی موت اور رزق پہ قادر نہیں ہے، وہ عامل کے شکنجے سے خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ لیکن انسان آزاد نہیں ہو سکتے۔ جو انسان عامل کی چوکھٹ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اور اس سے اپنا کام کروانے کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ کبھی اس چوکھٹ سے آزاد نہیں ہوتا۔ اگر وہ توبہ بھی کر لے کہ میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا، تو عامل اپنے جنات کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے دشمن پھر سے پیچھے لگے ہیں، سو وہ بھاگ کے عامل کے پاس دوبارہ آتا ہے، اور یوں عامل اپنے کلائنٹ کبھی نہیں کھوتے۔ جنات کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس کی قید میں ہوتے ہیں۔ کبیرہ بیگم بھی ایک قیدی تھی۔ ماں کے ایمبولزم والے معاملے کے بعد مالا نے ریسٹوران والے پروجیکٹ کو روک دیا تھا، لیکن جون کے آخر میں جب ماں بہتر ہونے لگی، اس نے ریسٹوران جوائن کر لیا۔ وہ روز 1 سے 2 گھنٹے کے لیے وہاں جاتی تھی۔ اس کا ہاتھ برش اور رنگوں پہ پھر سے چلنے لگا تھا۔ ریسٹوران کا نام گلاس ٹاؤن تھا۔ وہاں ہر روز معمول کی گہما گہمی ہوتی۔ ریسٹوران کے ہال کے باہر ایک برآمدہ تھا جس کی شیشے کی دیوار نے اسے باغیچے سے الگ کر رکھا تھا۔ مالا گلاس وال کے اندر کی طرف فرش پہ بیٹھ جاتی، نیچے چند کشن بچھا لیتی اور پھر آلتی پالتی کیے وہ رنگ مکس کرنے لگتی۔ کانچ کی پلیٹوں کے ٹکرانے کی آواز، سلور کے چمچ کی کھنکار، لاہور کے لوگوں کی گوسپ، موبائل کی بجتی گھنٹیاں، وہ سب سنتے ہوئے کام کرتی جاتی۔ آوازیں اچھی تھی، خاموشی بری تھی۔ خاموشی ہسپتال کے ICU کی یاد دلاتی تھی
جس میں صرف مشینوں کی بیپ بیپ کے علاوہ کوئی آواز نہ ہوتی تھی۔ ہر روز گلاس وائل کے ساتھ اپنا کام پھیلانے سے پہلے وہ موبائل اسکرین پہ تاریخ دیکھتی۔ ڈاکٹر وورا کی ٹائم لائن 6 ماہ کی تھی، 1 نومبر تک۔ وہ ٹائم لائن کبھی ذہن سے جاتی ہی نہیں تھی۔ جیسے سزائے موت کے قیدی کو سزا سنا کے آزاد کر دیا جائے تو وہ بار بار اس تاریخ کو یاد کرتا ہے جب اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ ہر روز وہ گنتی کہ 1 نومبر آنے میں کتنے دن تھے، اور ہر روز وہ گنتی کہ کیف کو گئے کتنے دن بیت چکے تھے۔ یہ حساب کتاب بھی ذہن سے نہیں جاتا تھا۔ کیف کیا تو زندگی سے بھی کچھ چلا گیا۔ تعاقب ہونے کا احساس پھر سے چھانے لگا، لیکن اس نے پھر کوئی گارڈ نہیں رکھا۔ وہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ چیزوں کو پیچیدہ بنا دیتے تھے، یا شاید وہ صرف کیف تھا۔ مالا نے اس خوف کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ماہی مسلسل اسے قرآنی آیات بھیجتی۔ ان کو پڑھا کرو مالا، ماں پہ جادو ہے۔ وہ ان کو پڑھتی اور پورے انہماک سے پڑھتی، لیکن ماں کی صحت یابی کے لیے جادو کا سوچ کے نہیں۔ اسے جادو جنات پہ یقین نہیں تھا۔ وہ ہوتے ہیں، لیکن کسی اور کے ساتھ، کسی اور زمانے میں۔ اس کی ماں پہ کوئی جادو نہیں تھا۔ ماں وہمی تھی۔ اس کے بعد گھر میں خون نہیں آیا، نہ ہی کسی نے کوئی اور حرکت کی۔ ہاں، ایک تعاقب ہونے کا احساس تھا، لیکن وہ اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ ریسٹوران پہنچتی تو ماں کا ٹیکسٹ میسیج آتا، پہنچ گئی ہو؟ وہ مسکرا کے جواب لکھتی، جی ماں۔ روز اس کی کوشش ہوتی کہ پہنچتے ساتھ ہی ان کو پہلے میسج کرے، لیکن ان کا میسج پہلے آ جاتا۔ وہ منٹ گن رہی ہوتی تھی، وہ کام کر رہی ہوتی تو ماں کا میسج آتا، ساتھ ساتھ کچھ کھاتی پیتی بھی رہنا، ان موئے ریسٹوران والوں سے کہو تمہیں فری میں کھانا دیا کریں۔ ماں بھی ٹپیکل ماں تھی۔ وہ ہنس کے روز انہیں میسج کرتی کہ جی وہ مجھے کافی دیتے ہیں۔ ماں کو خالی پیٹ کافی پینا پسند نہ تھا، لیکن وہ عمر کے اس حصے میں تھی جب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک روٹین بن جاتی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے والے لوگ رات کے کھانے اور اگلی دوپہر کے کھانے میں 12 سے 16 گھنٹے کا گیپ دیتے ہیں، اور اس دوران سوائے پانی یا بلیک کافی کے کچھ نہیں کھاتے۔ وہ صبح کافی سے زیادہ کچھ پی بھی نہیں سکتی تھی، اور کافی سے اسے کیف یاد آتا، لیکن وہ اس کو ذہن سے چٹک دیتی۔ ریسٹوران سے نکلنے سے پہلے ماں کا میسج آ جاتا، نکل پڑی ہو؟ وہ کہتی، جی راستے میں ہوں، حالانکہ وہ دروازے پہ ہوتی تھی۔ غرض ان 2-2.5 گھنٹوں میں ماں کے بار بار میسج آتے۔ 1 مئی کو جب ڈاکٹر وورا نے وہ ڈیڈ لائن دی تھی تو مالا کو لگتا تھا اس نمبر سے اب کبھی میسج نہیں آئے گا، لیکن ڈاکٹر وورا غلط ہے۔ وہ بار بار دہرا کے دل کو یقین دلاتے۔ ڈاکٹر وورا نے کہا تھا وہ گلائوما ہے، لیکن وہ منجیوما نکلا۔ اب میری ماں کبھی بیمار نہیں ہوں گی۔ مگر 1 نومبر کی تلوار ذہن پہ لٹک رہی تھی۔ بس یہ 1 نومبر گزر جائے، پھر زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جون کے اختتام تک اس کی زیاد سے چند ایک بار ٹیکسٹ پہ ہی بات ہوئی۔ وہ ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے میسج کرتا تھا، ساتھ ہی وہ اپنے مسئلے بھی بیان کرتا۔ جیسے اس کے آفس میں آگ لگنے سے اس کا سٹور روم جل گیا تھا اور ذمہ داری زیاد پہ آ گئی، حالانکہ وہ چھٹی پہ تھا۔ وہ اس بات سے کافی پریشان تھا۔ پھر اس کے حالات بہتر ہونے لگے تو وہ کم پریشان لگنے لگا۔ البتہ رشتے والے معاملے پہ دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ 11 جولائی کی بات ہے۔ آج صبح تاریخ دیکھتے وقت اسے کیف کا کمپٹیشن یاد آیا۔ کیا وہ اسے جیت جانے کے بعد مالا کو بتائے گا؟ اسے یقین سا تھا کہ وہ جیت جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے فون رکھ کے پینٹ برش اٹھایا ہی تھا کہ زیاد کی کال آنے لگی۔ بنا بتائے اس نے کیسے کال کر لی؟ مالا کام کے دوران کسی کا فون نہیں اٹھاتی تھی، لیکن وہ زیاد تھا۔ اس نے ہینڈز فری کانوں میں لگائی۔ آپ نے کیسے کال کی؟ خیریت؟ وہ برش کو پینٹ میں ڈپ کر رہی تھی۔ رف کرتا ٹراؤزر پہنے، بال پونی میں باندھے، اس نے ماتھے پہ سلک کا سبز رومال باندھ کے پیچھے گرا لگائی ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کا ورک ٹائم ہے تو صحیح، لیکن میرے لیے آپ وقت نکال لیں گی؟ وہ پر اعتماد تھا، ہمیشہ کی طرح۔ مالا نے ایک نظر اپنے بکھرے پینٹس اور برشز کو دیکھا۔ کیا اسے زیاد سے کہنا چاہیے کہ وہ ابھی مصروف ہے، وہ کسی اور وقت کال کر لے؟ یا شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اس کے لیے وقت نکال سکتی تھی۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ کال نہ کی، اسے خود پہ حیرت ہوئی۔ وہ توجہ کے لیے اتنی ضرورت مند کب سے ہو گئی تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ ایموشنل ٹراما میں تھی۔ کیا ٹراما ابھی چل رہا تھا یا گزر گیا؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ بتائیے، وہ اس کو اپنی جاب کے بارے میں بتانے لگا، کیسے وہاں مسائل چل رہے تھے اور کیسے اس نے بمشکل خود کو ان سے نکالا ہے۔ وہ اس سے اس کی رائٹنگ کا پوچھنے لگی۔ وہ اس بارے میں کچھ دیر بولے گیا۔ وہ جانتی تھی وہ تمہید باندھ رہا ہے،
اس کے ہاتھ برش سے پینٹ مکس کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں شیشے پہ نہیں اتار رہی تھی۔ اسے زیاد کی تمہید ختم ہونے کا انتظار تھا۔ آپ جانتی ہوں گی کہ میری امی نے کچھ دن پہلے آپ کی والدہ سے بات کی تھی ہمارے بارے میں۔ مشکل گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس نے برش رکھ دیا، سبز رومال سے ڈھکا سر جھکا دیا۔ جی، مجھے معلوم ہے۔ کیا آپ نے اس بارے میں سوچا؟ دیکھیں زیاد، جواب اس کے پاس تیار تھا۔ میری ماں بیمار ہے، ان کی ریکوری میں چند ماہ لگیں گے، پھر ہم ان کا گھٹنے کا آپریشن کروائیں گے۔ ان کے وزن کی وجہ سے دونوں گھٹنوں کا آپریشن ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، درمیان میں 6 ماہ کا گیپ دینا ہوگا۔ اگر ہم دسمبر میں ایک گھٹنے کی سرجری کرواتے ہیں تو دوسرے کی سرجری اگلے جون میں ہوگی، پھر اس کی ریکوری میں بھی 4-5 ماہ لگیں گے، یعنی اگلے 1.5 سال تک میں ماں کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ دراصل جب امی نے یہ بات سوچی تھی تب آنٹی صحت سے تھی، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، آپ کی بات درست ہے، آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لے لیں، آرام سے اس بارے میں سوچیں، لیکن وقت کی وجہ سے انکار مت کیجیے گا۔ آپ کو لگتا ہے میں اور آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ساتھ کوئی بھی رہ سکتا ہے کشمالہ، آپ اپنی بات کریں۔ اس کا اعتماد اور مسکراہٹ وہ فون کے دوسری طرف بھی محسوس کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ ہر کوئی نہیں رہ سکتا، آپ کے بارے میں سوچوں گی، لیکن میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ قدرے توقف سے سوچتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ابھی تک؟ آپ غالباً 28 برس کی ہیں، مجھ سے 2 سال چھوٹی ہیں، لڑکیوں کی شادیاں عموماً 25 سال تک ہو جاتی ہیں، آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو عمر کی بات بری تو نہیں لگی؟ میں دراصل ایک صاف گو انسان، جو دل میں ہو کہہ دیتا ہوں۔ عمر کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کی شادیاں بہت جلد ہو جاتی ہیں، آپ اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی پرفیکٹ ہیں، اس لیے پوچھا۔ اس نے بہت نرمی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ شادی دنیا کا سب سے ضروری کام ہے۔ مجھے پہلے اپنا کیریئر بنانا تھا اور خود پہ فوکس کرنا تھا، اور آج کل لڑکیوں کی شادیاں اس سے بھی لیٹ ہوتی ہیں۔ اس کی آواز دھیمی ہوگی، کچھ برا لگا تھا اسے۔ میرا خیال ہے کہ شادی کیریئر سے پہلے آتی ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے، کیونکہ لڑکیاں لڑکوں سے جلد ایج کرتی ہیں۔ پہلے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی یہ دیکھ کے کہ میرے ارد گرد کام کرنے والی خواتین 30 کا ہنسا عبور کرنے کے بعد اتنی چڑچڑی کیوں ہونے لگتی ہیں۔ اب خود 30 کا ہنسا عبور کیا ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ بوڑھے ہونے کا خوف بہت شدید ہوتا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو کسی بھی چیز میں لگ کے گزر نہ جانے دیں۔ بے شک میرے بارے میں مت سوچیں، انکار بھی کر دیں، لیکن کشمالہ اپنا وقت مزید مت ضائع کریں، اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہوگی۔ میرے مینیجر مجھے بلا رہے ہیں، ہم پھر بات کریں گے، اس نے شائستگی سے کہہ کے کال کاٹ دی۔ اس وقت اسے زیاد کی بات بری لگی تھی، لیکن زیاد ایسا ہی تھا، حقیقت پسند، اور حقیقت ناولز اور فلموں سے دور ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہی سب ہوتا ہے، لوگوں کے لڑکیوں کے بارے میں یہی خیالات ہوتے ہیں۔ وہ ریسٹورانٹ کے واش روم میں گئی اور سنک کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، چہرہ دائیں بائیں موڑا۔ ہر روز وہ پمپل ڈھونڈتی تھی، جھریاں کبھی نہیں ڈھونڈی۔ کیا اس کی آنکھوں کے نیچے جھریاں تھیں؟ نہیں، اسے نظر نہیں آئیں۔ اس نے تھوڑی نیچے کر کے اپنے سر کے بال دیکھے، ان میں کچھ سفید تھے، 5 سے 6 بال۔ یہ تو 18 سال کی عمر سے تھے۔ سٹریس والے دنوں میں زیادہ سفید ہو جاتے اور پھر ٹھیک ہو جاتے، ماہی کے اس سے زیادہ سفید تھے اور وہ ڈائی کر لیتی تھی۔ کیا میں نے اوشن کے پیچھے اتنے برس اپنی زندگی ضائع کر دی اور اب اوشن بھی میرے ہاتھ میں نہیں رہا، صرف بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوا کچھ پیسہ باقی رہا؟ کیا میں 30 کی عمر تک شادی نہیں کروں گی تو مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا؟ زیاد کی باتوں نے اسے الجھا دیا۔ اس نے بے اختیار کیف کی واٹس ایپ چیٹ کھولی۔ اس نے اپنا واٹس ایپ اس روز سے آف کر رکھا تھا۔ اس کا لاسٹ سین جون کی اس تاریخ کا تھا جب وہ دونوں آخری دفعہ ملے تھے۔ کیف نے نمبر کیوں آف کر دیا تھا؟ کیف کہاں چلا گیا تھا؟ وہ اسے مس کرتی تھی۔ ایک بے نام سا احساس تھا جو کیف کی غیر موجودگی میں ہوتا تھا۔ وہ تھا تو وہ ریلیکسڈ رہتی تھی، مسئلہ ہوتا تو اسے کہہ دیتی۔ کیف کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا، وہ اپنے الفاظ سے اس کی زندگی میں کچھ اضافہ کرتا تھا، کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت۔ وہ گیا تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے گیا اور پیچھے خاموشی چھوڑ گیا۔ آوازیں اچھی تھی، خاموشی بری تھی۔
اپنے اپارٹمنٹ کچن میں کھڑا زیاد موبائل کان سے لگائے مالا سے بات کر رہا تھا۔ نگینا بیگم جو اس کے اپارٹمنٹ کی دیکھ بھال کے لیے آج یہاں آئی ہوئی تھی، ماتھے پہ ہاتھ رکھے سن رہی تھی، ساتھ ساتھ تعصب سے سر بھی ہلا رہی تھی۔ فون بند کر کے اس نے ماں کو دیکھا جو ابھی ابھی داخل ہوئی تھی اور انہوں نے اس کی آخری باتیں سن لی تھی۔ امی میں کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہوں، اتنا سب نہ بنوایا کریں، اکیلے ہلکان ہوتی ہیں کچن میں آپ۔ اکیلے کہاں بیٹا، ملازمہ ہے میرے پاس، وہی کروا دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے نرمی سے اسے پکارا، بیٹے آپ کشمالہ سے بات کر رہے تھے؟ جی۔ اس نے موبائل رکھتے ہوئے فریج کھولا اور پانی کی بوتل نکالی۔ آج اس کی چھٹی تھی اور وہ گھر پہ تھا، اس لیے آرام دہ لباس میں ریلیکسڈ نظر آ رہا تھا۔ آپ کو کشمالہ سے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ لیکن امی وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ ایسے اگر وہ خود کو پسے پشت ڈالتی رہی تو وہ یہ قیمتی سال ضائع کر دے گی۔ ہاں بیٹے میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن آپ کو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اوپری کیبنٹ سے ٹفن باکسز نکالنے لگی۔ زیاد اپنی جاب کی وجہ سے شہر کے دوسرے کونے میں رہتا تھا، وہ ہفتے میں ایک دفعہ یہاں آ کے اس کا فریج بھر جاتی تھی۔ امی آپ مجھے جانتی ہیں، میں وہ کہتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اوپری کیبنٹ سے ان کو باکسز نکال کے دینے لگا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھے گئی۔ خود حورے آپا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی اپنی زندگی ضائع کرے۔ اب تو وہ ٹھیک ہے، موہت کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ماں کا خیال رکھ سکتا ہے، فوراً نہیں لیکن سال بھر میں ہم شادی کر سکتے ہیں، یہ باتیں میں اس فیملی سے طے کر سکتی ہوں۔ بیٹے لیکن آپ کو اس کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے، لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیل لگائے ہتھیلیاں کاؤنٹر ٹاپ پہ جمائے کھڑا سوچنے لگا۔ اس طرح تو میں اسے کبھی دل کی بات نہیں کہہ سکوں گا، مجھے ہر بات پہ سوچنا پڑے گا کہ وہ بہت حساس ہے۔ نہیں بیٹے ایک دفعہ شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کا مطلب وہ نہیں ہے، یوں فون پہ آپ کہو گے تو برا لگے گا۔ وہ اب ایک باکس سے کھانا دوسرے میں پلٹ رہی تھی، پھر ڈھکن بند کیا اور سنک کی طرف بڑھی، نل کھول کے ہاتھ دھوئے۔ انہوں نے بات جاری رکھی، کشمالہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اتنے عرصے بعد آپ کسی لڑکی کے لیے مانے ہو، میں تو بہت خوش ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہو بیٹے کہ وہ آپ سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے تو آپ کو اس کی حساسیت کا خیال رکھ کے اس سے بات کرنی ہوگی، اس کو دکھی کر کے تو نہیں، مجبور کرنا شادی کے لیے۔ کیا میں نے اسے دکھی کر دیا؟ وہ فکر مند ہوا۔ نگینا بیگم نے محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کو کال کر کے اس سے معذرت کر لینا، آپ نے اس کو محبت سے بیاہ کے لانا ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات دل دکھانے سے نہیں ہونی چاہیے۔ زیاد نے مسکرا کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ تھینکس امی، میں اسے سوری کر لوں گا اور آئندہ بھی خیال رکھوں گا کہ کشمالہ کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ آپ بتائیں آپ کی ملازمہ ٹھیک کام کر رہی ہے؟ بس گزارا کر دیتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایک بازو میں درد رہنے لگا ہے۔ وہ بار بار اپنے ایک بازو اور گردن کو دبا کے کہہ رہی تھی۔ زیاد چونکا۔ اپائنٹمنٹ لوں؟ نہیں بیٹے یہ درد مجھے بیماریوں کے درد نہیں لگتے، بس ہمارے رشتہ داروں کی نظریں ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کے اب ٹفن اس کے فریج میں رکھ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد بلاہر کشمالہ کی صورت میں ان کے گھر میں خوشی آنے والی تھی، ہر ماں کی طرح۔ نگینا بیگم بہت خوش تھی، انہوں نے تو ابھی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ بری کیسے اور کب بنانی ہے، فنکشن کہاں رکھیں گی، کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں، بس کشمالہ مان جائے۔ وہ گھر آئی تو چپ چپ سی تھی، دل اداس تھا۔ ماں سو رہی تھی، وہ ان پہ ایک نظر ڈال کے لان میں آ گئی۔ گارڈ چیئر خالی رکھی تھی۔ دل چاہا سلیم سے کہے کہ اس کرسی کو ہٹا دے، جب اس پہ بیٹھنے والا ہی موجود نہیں ہے تو کیا فائدہ، لیکن پھر نہیں کہا۔ سوچا ماہی یا سفورہ کو کال ملا کے ان سے پوچھے کیا وہ بوڑھی ہو رہی تھی، لیکن نہیں پوچھا۔ آج ماں کے سارے کام کرتے ہوئے اس نے ان سے بھی زیادہ بات نہیں کی۔ دل بہت برا ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سر لپیٹ کے سونے لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کے لیٹی رہی۔ یہ احساس کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے بہت دل ڈبو دینے والا تھا۔ صبح وہ کام پہ آئی تو اس کا چہرہ ویران تھا۔ اس نے لمبی سبز قمیض کے نیچے سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، دوپٹہ گردن پہ مفلر کی طرح لپیٹ کے دونوں پلو آگے ڈالے ہوئے تھے۔ بندھے ہوئے بالوں کے اوپر سلک کا سبز رومال پٹا ہوا تھا اور دائیں گال پہ ایک دانہ نکلا ہوا تھا۔ وہ ویران چہرہ لیے گلاس وال کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گئی۔ گلاس وال کا نچلا حصہ اچھا خاصا پینٹ ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکا کے اپنے پینٹ نکالنے لگی۔
تبھی پلیٹوں کانٹوں کے ٹکرانے کی آوازوں کے درمیان اسے شناسا آوازیں سنائی دی۔ اوہ، اس نے ماتھے کو چھوا۔ اس کی لاہور کی دوستوں نے کہہ رکھا تھا کہ آج وہ گلاس ٹاؤن میں گیٹ ٹو گیدر کریں گے۔ انسٹا پہ انہیں اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن کل سے اس نے فون آف کر رکھا تھا۔ اب وہ لڑکیاں سامنے سے آتی نظر آئیں تو مالا کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ تو تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ سچ شکر کہ وہ گلاس وال کے باہر باغیچے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اندر تھی اور فرش پہ تھی۔ شیشہ دھندلایا ہوا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ان کو معلوم تھا کہ وہ وہاں پینٹ کرتی ہے۔ اس نے صرف کام کا بتایا تھا۔ جب تک وہ اسے نہیں دیکھیں گی وہ یہی چھپی رہے گی۔ آج اسے کسی سے نہیں ملنا تھا، ان چاروں سے تو ہرگز نہیں۔ وہ چاروں اس کی کلاس فیلوز تھی اور شادیوں کے بعد سیٹل ہو چکی تھی۔ تم نے انسٹا پہ شہرین کی سٹوری دیکھی؟ ان کی گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی برتھ ڈے پہ بنٹو کاظمی کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ نیا پیسہ آیا ہوا ہے۔ ہاں، شہرین اپنے آن لائن بزنس سے کما رہی ہے۔ اب وہ ڈینا اور بنٹو ہی پہنتی ہے۔ یار وہی نا، نیا پیسہ ہی ہے۔ وہ بارش کے قطرے بناتے ہوئے شدید اکتا رہی تھی۔ لاہور کی سوشلائزڈ گفتگو انہی باتوں کے گرد گھومتی تھی۔ کسی کے پاس نیا پیسہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ کون سستے برانڈز پہنتا ہے اور کون انویسٹمنٹ پیس میں انویسٹ کرتا ہے؟ بچوں کی سکولنگ اور فلپینوز ملازمائیں۔ پھر باتیں گوسپ کی طرف چلی گئی۔ ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ انسٹا پہ ان کے سوشل سرکل کی کس خاتون نے نقلی برانڈ پہن کی تصویریں کھنچوا رکھی تھی۔ سنتورینی پہنچ گئی علیزے، لیکن نقلی برانڈز پہننا نہیں چھوڑے اس نے۔ جب گوسپ ختم ہوئی تو وہ ذکر شروع ہوا جو ہر ایک کی دکھتی رگ ہوتا ہے اور جس سے 21ویں صدی میں ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جاتا ہے۔ سفر کے قصے۔ یار سلا، تم کتنے عرصے سے یہاں ہو؟ ٹریول کیوں نہیں کرتی ہو؟ مالا نے برش پھیرتے ہوئے گہری سانس لی۔ ٹریولنگ، یہ وہ موضوع تھا جس پہ لاہوری سوشلائٹس گھنٹوں بول سکتی تھی۔ جو گزشتہ 1 سال سے پاکستان سے باہر نہ گیا وہ ایسے مواقع پہ سخت شرمندہ ہوتا تھا اور دوسرے اپنے سفر کے قصے سنا کے اسے مزید برا محسوس کرواتے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹ کے وہاں سے کھسک آئی اور سیدھی ریسٹورانٹ کے واش روم میں چلی گئی۔ آج پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہاں جھریاں نہیں تھی، سر میں 5-6 سفید بال البتہ ویسے ہی تھے۔ اگر وہ بھی اب تک شادی کر چکی ہوتی تو اس کی پریشانیاں یہی ہوتی۔ فلپینو نینی، شوہر کا کاروبار، ٹریول، بچوں کی سکولنگ، ان لڑکیوں کی زندگی مکمل تھی، صرف اس کی ادھوری تھی کیونکہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کا دل مزید خراب ہونے لگا۔ زیاد کی باتیں، ان لڑکیوں کی چمکتی دمکتی زندگیاں، ہر چیز ایک دم خود پہ حاوی ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ دے اور چہرے پہ پانی ڈال کے باہر نکل آئی۔ اپنی الجھنوں میں اس نے غور ہی نہیں کیا کہ بائیں گال پہ گرے پینٹ لگا ہوا ہے جو اس کے آستین کے کف کے ساتھ چہرے تک پہنچا تھا۔ گیلے چہرے اور پینٹ کے داغ سے لا علم وہ باہر نکلی۔ ابھی وہ ریسٹورانٹ کی بیرونی ایگزٹ تک پہنچی ہی تھی کہ کشمالہ، آواز پہ اس کا سارا وجود جیسے نمک کا مجسمہ بن گیا، حالانکہ ابھی تک اس نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ یہ آواز، مالا اپنی ایڑیوں پہ گھومی۔ سامنے رابی کے دانے پہ وہ کھڑا تھا۔ کیف جمال، تم؟ وہ بے یقین تھی۔ کیف مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ رکا، بالکل سامنے۔ سیاہ جینز پہ پہنی سفید ڈریس شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے اور کالر کے نیچے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ شرٹ آدھی جینز میں اڑسی تھی اور آدھی باہر تھی۔ کندھوں پہ سیاہ بیک پیک ڈالے وہ بڑی ہوئی شیو اور بری آنکھوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ جی میں کیف۔ وہ سامنے آیا تو ایک دم ساری دنیا میں روشنیاں بکھر گئیں۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا اور کب ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ بیان نہیں کر سکتی تھی، وہ اتنی خوش تھی کہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں لاہور چھوڑ کے جا رہا تھا، سوچا جاتے جاتے آپ سے اپنی آدھے مہینے کی تنخواہ لیتا جاؤں۔ گھر گیا تو معید نے بتایا کہ آپ یہاں ملیں گی۔ یعنی تم صرف تنخواہ لینے آئے ہو؟ وہ بھی مسکرا دی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ اب تو تمہارے پاس کافی پیسے ہیں، میرے چند ہزار کی کیا اہمیت؟ کس نے کہا مجھے تنخواہ نوٹوں میں چاہیے؟ کشمالہ مسکرا دی۔ چلو کافی پیتے ہیں۔ اس نے پیشکش کر دی، لیکن پھر ہال کے دوسرے کونے کی طرف دیکھا جہاں گلاس وال کے پار بیٹھی لڑکیاں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چمکتی دمکتی لڑکیاں ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کر رہی تھی، کہہ کے لگا رہی تھی۔
کیف نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اتنی سی زندگی ہے کشمالہ، اس کو ناپسندیدہ لوگوں کو برداشت کرنے میں کیوں گزاریں؟ وہ پورے دل سے مسکرا دی۔ پھر کہاں چلیں؟ جہاں لوگ سچے اور باتیں سادہ ہو۔ وہ مسکرایا تو گال کا گڑا گہرا ہوا۔ اگر آپ مجھے ایک ایسی جگہ چائے پلا دیں جہاں کی چائے میں پینا چاہتا ہوں تو سمجھے آپ نے تنخواہ برابر کر دی۔ وہ تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکی تھی، لیکن شاید کیف نے فون کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ نہ چیک کرے؟ خیر، اس سے کیا؟ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گال پہ سنمئی پینٹ لگا ہے۔ بس پینٹ ایسیسریز کا بیگ پیک کندھوں پہ ڈالا اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ کسی اور سے وہ اس حلیے میں نہیں مل سکتی تھی، نگینا آنٹی اور زیاد سے تو کبھی بھی نہیں، لیکن وہ کیف تھا، وہ مالا کی کمفرٹ زون تھا۔ قریباً پون گھنٹے بعد وہ دونوں دہلی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سرخ اینٹوں سے بنا بڑا سا شہر دروازہ تھا۔ دروازوں کے نام عموماً ان کے رخ کے حساب سے رکھے جاتے تھے۔ یہ دروازہ دلی کو فیس کرتا تھا، اس لیے یہ دلی دروازہ تھا۔ اولڈ سٹی کے محکمے نے گزشتہ چند برسوں میں قدیم لاہور کی چند مقامات کو ریسٹور کیا تھا۔ یہ یورپین شہروں کے تاریخی مقامات جیسے صاف ستھرے چمکتے دمکتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ سیاحتی معیار پہ پورے اترتے تھے۔ تم تب سے لاہور میں ہو، واپس نہیں گئے؟ وہ تحیر سے کہتے ہوئے دلی دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے گردن گھما گھما کے اطراف کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اپنا پلان بنانا تھا۔ خاموشی اور تنہائی میں اندر ایک با رونق بازار تھا۔ دونوں طرف میں دکانیں تھیں اور ہر طرف گلیاں نکلتی تھیں۔ مسالوں کی خوشبو زور سے نتنوں میں گھسی، مگر اچھی لگی۔ بنا لیا؟ جی، بنا لیا۔ کیف مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور عزم بھی اس سے اچھا لگا۔ لاہور دوبارہ آؤ گے؟ وہ ایک بغلی گلی سے نکل کے شاہی حمام کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ، شور، مسالہ جات کی خوشبو، اس سب میں اسے اونچا بولنا پڑا تھا۔ نہیں آؤں گا۔ وہ سامنے دیکھ کے قدم اٹھا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لاہور نے میرا دل توڑا ہے، دوبارہ دل توڑوانے نہیں آؤں گا۔ اس نے مالا کو دیکھے بغیر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس نے زارا والی بات جھوٹ میں کہی ہے تاکہ وہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے کا اثر ظاہر کر سکے۔ پچھلے 1.5 ماہ تک کیف اور کیف کے ہر قدم پہ اس نے بہت سوچا تھا۔ اس کی پوری سراریت ایک طرف، اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا۔